बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ज़मीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह के दुमे करम पर ना हो, और जानता है कि कहाँ ठहरेगा और कहाँ सुपुर्द होगा। सब कुछ एक साफ बयान करने वाली किताब में है। और वही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में बनाया, और इसका अर्श पानी पर था कि तुम्हें आजमाए तुम में से किसका काम अच्छा है। और अगर तुम फरमाओ कि बेशक तुम मरने के बाद उठाए जाओगे, तो काफर जरूर कहेंगे कि ये तो नहीं मगर खुला जादू। और अगर हम इनसे अजाब कुछ गिनती की मुद्दत तक हटा दें, तो जरूर कहेंगे किस चीज ने रोका है। सुन लो, जिस दिन इन पर आएगा इनसे फेरा ना जाएगा, और इन्हें घेरेगा वही अजाब जिसकी ये हंसी उड़ाते थे। और अगर हम आदमी को अपनी किसी रहमत का मजा दें, फिर इसे इससे छीन लें, तो जरूर वो बड़ा नाउमीद ना शुक्रा है। और अगर हम इसे नेमत का मजा दें इस मुसीबत के बाद जो इसे पहुंची, तो जरूर कहेगा कि बुराइयां मुझसे दूर हुईं, बेशक वो खुश होने वाला बुराई मारने वाला है। मगर जिन्होंने सब्र किया और अच्छे काम किए, इनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। तो क्या जो वही तुम्हारी तरफ होती है, इसमें से कुछ तुम छोड़ दोगे और इस पर दिल तंग हो गए, इस बिना पर कि वो कहते हैं इनके साथ कोई खजाना क्यों ना आया या इनके साथ कोई फरिश्ता आता। तुम तो डर सुनाने वाले हो, और अल्लाह हर चीज पर मुहाफिज है। क्या ये कहते हैं कि इन्होंने इसे जी से बना लिया? तुम फरमाओ, तुम ऐसी बनाई हुई 10 सूरतें ले आओ, और अल्लाह के सिवा जो मिल सके सबको बुला लो अगर तुम सच्चे हो। तो ऐ मुसलमानों, अगर वो तुम्हारी इस बात का जवाब ना दे सकें, तो समझ लो वो अल्लाह के इल्म में ही से उतरा है, और ये कि इसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। तो क्या अब तुम मानोगे जो दुनिया की जिंदगी और आराइश चाहता हो, हम इस पर इनका पूरा फल देंगे और इसमें कभी ना कमी ना हो देंगे। और ये है वो जिनके लिए आखिरत में कुछ नहीं मगर आग और अकारत किया गया जो कुछ वहां करते थे, और नाबूद हुए जो इनके अमल थे। तो क्या वो जो अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हो और इस पर अल्लाह की तरफ से गवाह आए, और इससे पहले कि मूसा की किताब पेशवा और रहमत, वो उस पर ईमान लाते हैं, और जो इसका मुनकर हो सारे ग्रोहों में, तो आग इसका वादा है। तो ऐ सुनने वाले, तुझे कुछ इसमें शक ना हो, बेशक वो हक है तेरे रब की तरफ से, लेकिन बहुत आदमी ईमान नहीं लाते। और इससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे, वो अपने रब के हजूर पेश किए जाएंगे और गवाह कहेंगे ये है जिन्होंने अपने रब पर झूठ बोला था। अरे जालिमों पर खुदा की लानत, जो अल्लाह की राह से रोकते हैं, इसमें कजी चाहते हैं, वही आखिरत के मुनकिर हैं, और वो ठिकाने वाली नहीं जमीन पर, और ना अल्लाह से जुदा इनके कोई हमायती। इन्हें अजाब पर अजाब होगा, वो ना सुन सकते थे और ना देखते। वही है जिन्होंने अपनी जानें घाटे में डाली और इनसे खोई गई जो बातें जोड़ते थे। जरूर वही आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान में है। बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और अपने रब की तरफ रुजू लाए, वो जन्नत वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। दोनों फरीक का हाल ऐसा है जैसे एक अंधा बहर और बहरा और दूसरा देखता और सुनता। क्या इन दोनों का हाल एक सा है? तो क्या तुम ध्यान नहीं करते? और बेशक हमने नूह को इसकी कौम की तरफ भेजा कि मैं तुम्हारे लिए सरीह किताब सुनाने वाला हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी को ना पूछो, बेशक मैं तुम पर एक मुसीबत वाले दिन के अजाब से डरता हूँ। तो इसकी कौम के सरदार बोले, इसकी कौम के सरदार जो काफर हुए थे बोले, हम तो तुम्हें अपने ही जैसा आदमी देखते हैं, और हम नहीं देखते कि तुम्हारी पैरवी किसी ने की हो, मगर तुम्हारे कमीनों सरसरी नजर है, और हम तुम्हें अपने ऊपर कोई बड़ाई नहीं पाते, बल्कि हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। बोले, ऐ मेरी कौम, भला बताओ तो अगर मैं अपने रब की तरफ से दलील पर हूँ और इसने मुझे अपने पास से रहमत बख्शी, तो तुम किससे हंसते रहे? क्या हम इसे तुम्हारे गले चिपट देंगे और तुम बेदार हो? ऐ कौम, मैं तुमसे इस पर माल नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह ही पर है, मैं मुसलमानों को दूर करने वाला नहीं।
شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں۔ اور اے قوم، مجھے اللہ سے کون بچا لے گا اگر میں انہیں دور کروں؟ تو کیا تم دھیان نہیں؟ اور میں تم سے کچھ نہیں کہ کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ غیب جان لیتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہے کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا، اور اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ ایسا کرو تو ضرور ظالموں میں سے بولے اے نوح، تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے لے آؤ جس کا ہم وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ بولا وہ تو اللہ تم پر لائے گا اگر چاہے، اور تم کہا نہ سکو گے۔ میں میری نصیحت نفع نہ دے گی اگر میں تمہارا بھلا چاہوں، جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے۔ وہ تمہارا رب ہے اور اس کی طرف پھرو گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے چیزیں بنا لیا؟ تو فرماؤ اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر، اور تمہارے گناہ سے الگ کو وہی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے۔ تو غم نہ کھا اس بار جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا تھا، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے۔ بولا اگر تم میں ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو، تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں ایک جوڑا نر اور مادہ جس پر بات پڑ چکی ہے، اس کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ اور بولے اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہی انہیں لے جا رہی ہے ایسی موجوں جیسے پہاڑ۔ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ اس سے الگ تھا، اے میرے بچے تمہارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور ان کے بیچ موج آڑے آئی تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا، اور حکم فرمایا گیا اے زمین اپنا پانی نکل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور کام تمام ہوا، اور کشتی کوئی جلدی پر ٹھہری۔ اور فرمایا گیا کہ دور ہو بے انصاف لوگ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کیا ہے میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا تھا، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حکم والا ہے۔ فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں، تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں اگر کہ نادان نہ بن۔ عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے میں ضیاءکار ہو جاؤں۔ فرمایا گیا اے نوح کشتی سے اتر، تمہاری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ، جو تجھ پر ہے اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہ پر، اور کچھ گروہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی خبریں ہم تمہاری طرف وہی کرتے ہیں، اور انہیں نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم اس سے پہلے، تو صبر کرو بے شک اللہ انجام پرہیزگاروں کا۔ اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو کہا، اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو نرے بالکل جھوٹے الزام عائد کرنے والے ہو۔ اے قوم میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم عقل نہیں؟ اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، تم پر زور کا پانی بھیجے گا، اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا، اور جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ بولے اے ہود تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے، اور ہم خالی تمہارے کہنے پر اپنے خداؤں کے
نہیں نہ تمہارے بات پر یقین لائیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تم پر پکڑ پہنچی۔ کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیدار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ سب مل کر میرا برا چاہو پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا اور میرا رب ہے اور تمہارا رب۔ کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا، اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت بنا کر بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ اور یہ ہے قوم عاد کہ اپنے رب کی آیتوں سے منکر ہوئے اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے، اور ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن۔ سن لو بے شک تم عاد اپنے رب سے منکر ہوئے۔ ارے دور ہو عاد ہود کی قوم اور ثمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا، تو اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف رجوع لاؤ۔ بے شک میرا رب قریب ہے دعا سننے والا۔ بولے اے صالح اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے، تو کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو پوجیں، اور بے شک اس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے ایک بڑے دھوکہ ڈالنے والے شخص میں ہیں۔ بولا اے میری قوم بھلا بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی پاس سے رحمت بخشی، تو مجھے اس سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تو تم مجھے سوائے نقصان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے۔ اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے بری طرح ہاتھ نہ لگانا، تم کو نزدیک عذاب پہنچے گا۔ اور انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دی۔ تو صالح نے کہا اپنے رب اپنے گھر میں 3 دن اور برت لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے۔ بے شک تمہارا رب کبھی عزت والا ہے۔ اور ظالموں کو چنگاڑنے آ لیا تو صبح اپنے گھر میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا وہ یہاں بسے ہی نہ تھے۔ سن لو بے شک قوم سمود اپنے رب سے منکر ہوئے اور لعنت ہو قوم سمود پر۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مسدہ لے کر آئے، بولے سلام کہا، سلام، پھر کچھ دیر نہ کی کہ ایک بچڑا بنا لائے۔ پھر جب دیکھا ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچتے، ان کو اجنبی سمجھا اور جی میں ان سے ڈرنے لگا۔ بولے ڈریے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور اس کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی، تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ بولے آئے خرابی، کیا میرے بچہ ہوگا؟ میں بوڑھی ہوں اور یہ ہے میرے شوہر بوڑھے۔ بے شک یہ تو انچمبے کی بات ہے۔ فرشتے بولے کیا اللہ کے کام کا چمبا کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر اس گھر والوں، بے شک اللہ کی برکتیں تم پر اس گھر والوں، بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا۔ پھر جب ابراہیم کا خوف ظاہر ہوا اور اسے خوشخبری ملی، ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم بڑا تحمل والا، بہت آہیں کرنے والا اور رجوع لانے والا ہے۔ اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑ، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا، بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے، پھیرا نہ جائے گا۔ اور جب لوط کے یہاں ہمارے فرشتے آئے، اسے ان کا غم ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور بولا یہ بڑی سختی کا دن ہے۔ اور اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی آئی اور انہیں آگے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی۔ کہا اے قوم یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے سختی ہیں، تو اللہ سے ڈرو
اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں؟ بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیاں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے۔ بولے اے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی بنا لیتا۔ فرشتے بولے اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں اور تم تک نہیں پہنچ سکتے، تو تم اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ، اور تم میں کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہیں پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے۔ کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے۔ جو نشان کیے ہوئے تیر تیرے رب کے پاس ہیں، جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو کہا اے قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور اے میری قوم، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو، اور میں کچھ تم پر نگہبان نہیں۔ بولے اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہے نہ کریں؟ ہاں جی، تمہیں بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ کہا اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی، اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کے خلاف کرنے لگو، تو میں جہاں تک بنے سنورنے ہی چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف ہے، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اس کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ اے میری قوم، تمہیں میری ضد سے یہ نہ کرا دے کہ تم پر پڑے جو پڑا تھا نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر، اور لوط کی قوم تم تو کچھ تم سے دور نہیں۔ اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے۔ بولے اے شعیب، ہماری سمجھ میں نہیں آتی تمہاری بہت سی باتیں، اور بے شک ہم تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں پتھراؤ کر دیا ہوتا، اور کچھ ہماری نگاہ میں تمہیں عزت نہیں۔ کہا اے میری قوم، کیا تم میرے کنبے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے، اور اسے تم نے اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا؟ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو سب میرے رب کے بس میں ہے۔ اے قوم، تم اپنی جگہ اپنا کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اب جاننا چاہتے ہو کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے گا، اور کون جھوٹا ہے، اور انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور ظالموں کو چنگاڑ میں آ لیا، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں پر پڑے رہ گئے، گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ ارے دور ہو مدین جیسے، دور ہو سمود، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور سری غلبے کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو وہ فرعون کے کہنے پر چلے، اور فرعون کا کام راستی کا نہ تھا۔ اپنی قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن، انہیں دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ کیا ہی برا گھاٹ اترے گا، اور ان کے پیچھے پڑی اس جہان میں لعنت، اور قیامت کے دن کیا ہی برا انعام جو انہیں ملا۔ یہ بستیوں کی خبریں ہیں کہ ہم تمہیں سناتے ہیں، ان میں کوئی کھڑی ہے اور کوئی کٹ گئی، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خود انہوں نے اپنا برا کیا، اور ان کے معبود جنہیں اللہ کے سوا پوجتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے۔ اور جب تمہارے رب کا حکم آیا اور ان سے انہیں ہلاک کے سوا کچھ نہ پڑا، اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے۔
ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کڑی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کا عذاب سے ڈرے۔ وہ دن ہے جس پر سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ دن حاضری کا ہے، اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے۔ جب وہ دن آئے گا کوئی بے حکم خدا بات نہ کرے گا، تو ان میں کوئی بدبخت ہے اور کوئی خوش نصیب۔ تو وہ جو بدبخت ہیں وہ تو دوزخ میں ہیں، اور اس میں گدھے کی طرح رینگیں گے، آوازیں نکالیں گے، وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہے، مگر تمہارا رب جتنا تمہارا رب نے چاہا، بے شک تمہارا رب جب جو چاہے کرے۔ اور وہ جو خوش نصیب ہوئے وہ جنت میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہے، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا، یہ بخشش کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو اے سننے والے، دھوکے میں نہ پڑ اس سے جیسے یہ کافر پوچھتے ہیں، یہ ویسا ہی پوچھتے ہیں جیسا پہلے ان کے باپ اور دادا پوچھتے تھے۔ بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا پھیر دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں پھوٹ پڑ گئی۔ اگر تمہارے رب ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی جب ہی ان کا فیصلہ کر دیا ہوتا، اور وہ بے شک اس کی طرف سے دھوکہ ڈالنے والے شخص میں ہیں، اور بے شک جتنے ہیں ایک ایک کو تمہارے رب اس کا عمل پورا بھر دے گا، اور اسے ان کے کاموں کی خبر ہے۔ تو قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے، اور تمہارے ساتھ رجوع لایا ہے جو تمہارے ساتھ رجوع لایا ہے، اور اے لوگو سرکشی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کام دیکھ رہا ہے، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، پھر مدد نہ پاؤ گے۔ اور نماز قائم رکھو، اور دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو، اور صبر کرو کہ اللہ نیکوں کا انعام ضائع نہیں کرتا۔ تو کیوں نہ ہوئے تم میں سے اگلی قوموں میں ایسے جن میں بلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا کہ زمین میں فساد سے روکتے۔ ہاں ان میں تھوڑے تھے وہی جن کو ہم نے نجات دی، اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا، اور وہ گناہگار تھے۔ اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بے وجہ ہلاک کر دے، ان کے لوگ اچھے ہوں، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت کر دیتا، اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کیا، اور لوگ اس لیے بنائے ہیں کہ تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک ضرور جہنم بھر دوں گا جنوں اور آدمیوں کو ملا کر۔ اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبر سناتے ہیں جن سے تمہارا دل ٹھہرائے، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا، اور مسلمانوں کو پند و نصیحت، اور کافروں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کرتے ہیں، اور راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کے غیب، اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع۔ تو اس کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو، ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تمہارے رب تمہاری طرف سے اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ کہا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور اس طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، اور یعقوب کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی۔ بے شک تیرا رب علم والا حکمت والا ہے۔ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں،
جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارا باپ ان کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ تمہاری طرف ہی ہو، اس کے بعد پھر نیک ہو جانا۔ ان میں ایک کہنے والا بولا یوسف کو مارو نہیں، اسے اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہ چلتا اسے آ کر لے جائے۔ اگر تمہیں کرنا ہے تو بولے اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل سے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ بولے بے شک مجھے رنج دے گا کہ میں اسے لے جاؤں، اور اسے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے گا، اور تم اس سے بے خبر رہو۔ بولے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں، جب تو ہم کسی مصرف کے نہیں۔ پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا، اور ایسے وقت کو وہ نہ جانتے ہوں گے۔ اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، بولے اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کرتے تھے، بولے اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اور اس کے کرتے پر ایک اچھا خون لگا لائے، کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی تو صبر، اچھا اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا اور بولا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا، اور اللہ سب جانتا ہے وہ جو کرتے ہیں۔ اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا، اور انہیں اس میں سے کچھ رغبت نہ تھی۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین پر ٹھکانہ دیا اور اس لیے اس ایسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا، کس نے لبایا کہ اپنا آپا نہ روکا، اور دروازے سب بند کر دیے، اور بولی تمہیں سے کہتی ہوں کہاں اللہ کی پناہ، وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی طرف سے دلیل نہ دیکھ لیتا۔ ہم نے یوں ہی کیا، اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دے، بے شک وہ ہماری چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اور دونوں دروازوں کی طرف دوڑے، اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیرا، اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا۔ بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیرے گھر والی سے بدی چاہی، مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار۔ کہا اس نے مجھ کو لبایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں۔ اور عورت کو گھر والوں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگرچہ ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے، اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہے ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے چرا دیکھا، بولا بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے۔ اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اے عورت تو اپنے رب کی معافی مانگ، بے شک تو خطاوار ہے۔ اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لباتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی، ہم تو اسے صریح خود رفتہ پاتے ہیں۔ تو جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی
ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اس کی بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہی ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جنس بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر معزز فرشتہ۔ زلیخا نے کہا تو یہ ہے وہ جن پر تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اور بے شک میں نے ان کا جی لبانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور ضرور ذلت اٹھائیں گے۔ تو یوسف نے عرض کی اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے، اور اگر تو مجھے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس عورتوں کا مکر پھیر دیا، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ پھر جب کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پچھلی مت انہیں یہی آئی کہ ضرور ایک مدت تک اسے قید خانہ میں ڈالے، اور اس کے ساتھ قید خانہ میں دو جوان داخل ہوئے۔ ان میں ایک بولا میں نے خواب دیکھا کہ شراب نچوڑتا ہوں، اور دوسرا بولا میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن پر سے پرندے کھاتے ہیں، اور ہمیں اس کی طرف تعبیر بتائے، بے شک ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں۔ یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا۔ یہ ان علم میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے دکھایا، بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت سے منکر ہیں۔ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا۔ ہمیں نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ اللہ کا ایک فضل ہم پر اور لوگوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب اچھے یا ایک اللہ جو سب پر غالب؟ تم اس کے سوا نہیں پوچھتے مگر میرے فرضی نام جو تم نے تمہارے باپ دادا نے تراش کیے۔ اللہ نے ان کی کوئی مسند نہیں نہ اتاری، حکم نہیں مگر اللہ کا۔ اس نے فرمایا اس کے سوا کسی کو نہ پوچھو، یہ سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے رب اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا وہ تولی دیا جائے گا تو پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے۔ اور یوسف نے ان دونوں میں سے اسے بچتا سمجھا، اسے کہا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان اسے بلا دیا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرے۔ تو یوسف کئی برس اور جیل میں خانہ میں رہا۔ اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ 7 گائیں فربا کہ انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیں اور 7 سوکھی بالیں۔ اے درباریوں، میرے خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہے۔ بولے پریشان خوابے ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور بولا وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا اور ایک مدت بعد اسے یاد آیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے بھیجو۔ اے یوسف، اے صدیق، ہمیں تعبیر دیجئے 7 فربا گایوں کی جنہیں 7 دبلی گائے کھاتی ہیں، اور 7 ہری بالیں اور دوسری 7 سوکھی۔ شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں اور شاید وہ آگاہ ہوں۔ کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار، تو جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو، مگر تھوڑا جتنا کھا لو۔ پھر اس کے بعد 7 کڑے سخت برس آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا، مگر تھوڑا جو بچا لو۔ پھر ان کے بعد 1 برس آئے گا جس میں لوگوں کو می دیا جائے گا، اس میں رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ بولا انہیں میرے پاس لے آؤ۔ تو جب اس کے پاس ایلچی آیا، کہا اے رب، اے بادشاہ کے پاس پلٹ جا، پھر اس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اے عورتوں، تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا دل لبانا چاہا؟ بولی اللہ کو پاکی ہے، ہم نے ان میں کوئی بدی نہیں پائی۔ عزیز کی عورت بولی اب اصلی بات کھل گئی،
میں نے اس کا جی لبانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ یوسف نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہ کی، اور اللہ دغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔